अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 9 अगस्त हफ्ते के रोज़ का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। एक और वीडियो लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ के दरमियान सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली ख़बर ख्वाजा आसिफ से मुतालिक थी और उनका मुबैना नेक्सस ADCR सियालकोट इकबाल संगेड़ा और उसी से मुतालिक ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े की इतलात भी सामने आती रहीं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई और मोहम्मद मालिक साहब की भी एक स्टोरी थी कि एक करप्शन के ख़िलाफ़ मेगा किस्म का क्रैक डाउन होने जा रहा है। 2000 अरब की करप्शन, 500 की रिकवरी। तो इसी को बुनियाद बनाकर ये सवाल जन्म लिया और कुछ लोग ये कयास आराइयाँ करने लगे कि वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के दरमियान सेम पेज है, क्या वो फट चुका है? और फिर अभी यही तफसीलात सामने आ रही थी। तो उसी से मुतालिक गुज़श्ता रोज़ एक डेवलपमेंट होती है कि पहली मरतबा CTD छापा मारता है मुस्लिम लीग नून के एक MPA के घर पर, जिसे बाद में डेरा डिक्लेयर कर दिया जाता है। और फिर वो भी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक मामला था, ब्लू वर्ल्ड सिटी। तो उसके बाद इन सवालात ने मज़ीद संगीनी अख्तियार की थी। मगर जनाब अब बात यहीं तक नहीं रुकी, यानी कि वज़ीर दिफा का जो मामला था, ख्वाजा आसिफ साहब का जो मामला था, वहाँ से अब मामला होते होते मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी तक पहुँच चुका है। और उस हवाले से 13 अगस्त की तारीख खासी अहम समझी जा रही है कि क्या 13 अगस्त से ऐवान सदर में कोई हलचल तो नहीं मचने जा रही, क्योंकि ये मामला अगेन करप्शन से जुड़ा है, जाली बैंक अकाउंट से जुड़ा है और बराह रास्त बहरिया टाउन और मलिक रियाज से जुड़ा है। तो जहाँ ख्वाजा आसिफ से मुतालिक सहाफ़ी ये दावा कर रहे थे, कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी, करप्शन का एक नेक्सस जुड़ रहा था, तो जो आसिफ अली जरदारी साहब का या ऐवान सदर का मामला है वो डॉक्यूमेंटेड है, वो अदालतों के जरिए सामने आया है। और इस बात में ये जो बहरिया टाउन और मलिक रियाज के खिलाफ हालिया एक तनाज़ा खड़ा हुआ, एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और बहरिया टाउन के खिलाफ क्रैकडाउन और उनकी जायदादों की नीलामी, तो इसको इमरान खान से मुतालिक जोड़ा जा रहा है। मगर जो केस सामने आया है, जो तफसीलात सामने आई हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये मामला अब इमरान खान की बजाय आसिफ अली जरदारी के गले पड़ने जा रहा है। वजह उसकी क्या है? 27वीं आईनी तरमीम है, NFC अवार्ड है, 18वीं आईनी तरमीम को अंडू करना है, कुछ भी हो, लेकिन मामला खुरा पहुंचा कैसे, ये सारी तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब के मामले पे, बहरिया टाउन के मामले पे और 13 तारीख के मामले पर वीडियो के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करते हैं। मगर उससे कबल ये जो इकबाल संगेड़ा साहब से मुतालिक मज़ीद कुछ तफसीलात भी गुज़श्ता रोज़ सामने आई हैं और ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। और गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया कि ये जो इस वक्त अलायंस है, मौजूदा हुकूमत जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कि मौजूदा है, वो जो एक फोर्स है, कोलाइडिंग फोर्स, जिन्होंने इन तमाम कुव्वतों को यकजा किया हुआ है, वो इमरान खान है। लिहाजा मुझे ये लगता था और मेरा ये ओपिनियन भी था, मुख्तलिफ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हुए, कि इसमें किसी एक ब्यूरोक्रेट को तो बली का बकरा बना दिया जाएगा, क्योंकि मामलात इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। मगर मुस्लिम लीग नून हो या फिर इकबाल संगेड़ा साहब के साथ जो ताल्लुक़ निकलता है ख्वाजा आसिफ साहब का, उन्हें बचा लिया जाएगा। और फिर कुछ तफसीलात भी अदालत के ज़रिए ऐसी सामने आई और नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हो गई। लेकिन अभी भी कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं, सलीम बुखारी साहब हैं, नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, उसके अलावा भी दीगर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ख्वाजा आसिफ साहब से मुतालिक मौजूदा हुकूमत का एक हिस्सा और फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पर उनके मामलात बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं, उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो ताहाल बरकरार हैं। अब इससे मुतालिक मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर तो आते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ नून लीग, मतलब ये देखिए ना कि आपने गुज़श्ता 2.5 से 3 साल में एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उसके कारकुनों को, उसके पार्टी के रहनुमाओं को कॉर्नर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, शख्सी आज़ादियाँ छीनी गई, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल किए गए, अदालतों पर कब्ज़ा किया गया, अदालतों को एक मातहत महकमा बनाया गया, अदालतों के अंदर से भी सहूलतकारी हुई। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ कि एक नून लीगी MPA के घर CTD छापा मार रही है। और फिर जब शोर उठा के घर पर छापा मारा गया है तो फिर उनकी जानिब से ये वजाहत आई कि घर नहीं था, डेरा था, जहाँ पर कुछ मगवी थे, जहाँ पर जो गार्ड्स थे वो पुलिस को मतलूब थे और कुछ इस तरह की कहानी घड़ी गई। ये मामला भी बराह रास्त ब्लू वर्ल्ड सिटी से जुड़ता है, जो कि अगेन एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद की चक्री रोड पर। मामला जहाँ पर भी हो, आपको पैसा, आपको करप्शन, आपको अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुताल्लिक ही मिलेगा।
لیکن یہ جو لنکیج نکلا ہے نا آج کے روز آصف علی زرداری صاحب کا، تو آپ بھی اب یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ جی ملک ریاض کی آرم ٹویسٹنگ اس لیے کی جا رہی تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تھے، اور اس لیے بیریا ٹاؤن بھی زیر اعتاب تھا، اس لیے وہ نیب نے ان کی کچھ جائیدادوں کی نیلامی بھی کی تھی۔ ایک ڈیولپمنٹ جو آج اس کا ایک اور الگ اینگل ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے کنکریٹ ایویڈنس ہے اس ساری صورتحال کا اور سب سے مضبوط دلیل ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا کھرا آصف علی زرداری تک پہنچتا ہے۔ وہ کیسے پہنچتا ہے وہ اس پہ میں آتا ہوں، مگر اس سے قبل میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض سے ناراضگی چاہے اس معاملے پر شروع ہوئی ہوگی، ملک ریاض اس وقت وعدہ معاف گواہ نہیں بنا ہوگا، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان مرکزی ملزم ریاست نے جو بنایا اور ملک ریاض کو شریک ملزم بنایا گیا تھا، اور اس وقت جب ملک ریاض صاحب غالباً یہ بات نہیں مان رہے تھے تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے اس وقت بھی ملک ریاض کی آرم ٹویسٹنگ کی گئی۔ وہ بیریا ٹاؤن عمل درآمد کیس تھا، اس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کھول کر بیٹھ گئے قاضی فائز عیسیٰ اور مشرقی بینک، اور پوری ایک لمبی تفصیل ہے جو ہم نے متعدد مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ رپورٹ کر چکے ہیں، وہ اب ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ کے طور پر لی جاتی ہے۔ مگر اب چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا اس مقدمے میں دوبارہ سزا سنائی جائے گی؟ اگر ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بنتے تو کیا ہوتا؟ اس مقدمے میں عمران خان اور بشرا بی بی کو میکسیمم سزا ہی ہوتی، ان کے وعدہ معاف گواہ نہ بننے کے باوجود بھی میکسیمم سزا ہو چکی ہے 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو 14 سال کی، یعنی اس کیس میں میکسیمم سزا ہی یہی 14 سال ہو سکتی تھی، جو کہ جج صاحب فرما چکے ہیں 190 ملین پاؤنڈ تو کلوز ہو گیا، یعنی اس کی اپیل ہے، عمران خان صاحب سزا اس میں سزا یافتہ ہیں، اس میں بھی الگ سوال ہیں اس کے فیصلے اور دیگر جو معاملات ہوئے تھے اس میں۔ لیکن اب اگر آپ نے ملک ریاض کو اس انا اور ضد کی وجہ سے بھی انتقام کا نشانہ بنانا ہے تو پھر آپ کے پاس متعدد کیسز ہیں، لیکن آپ نے ایک ایسا کیس چنا جس میں ملک ریاض اگین شریک ملزم ہے اور آصف علی زرداری مرکزی ملزم ہے۔ تو اب اگر ملک ریاض کے خلاف یہ کیس کھلتا ہے، جو کہ بظاہر کھلنے جا رہا ہے، تو اس میں عمران خان نہیں پھنستے، آصف علی زرداری صاحب پھنستے ہیں، فریال تالپور صاحبہ پھنستی ہیں۔ کیسے؟ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ جو موجودہ معاملہ ہے بیریا ٹاؤن کا، یہ جو جائیدادوں کی نیلامی ہے، یہ کس کیس میں ہوئی ہے؟ 2014-15 کے بعد اس ملک میں نیب اور غالباً ایف آئی اے انہوں نے ایک انکوائری شروع کی خفیہ اکاؤنٹس کی، یعنی ایک ایسے اکاؤنٹس جن کے نام پر ہیں، وہ کوئی چھابڑی والا ہے، کوئی فالودے والا ہے، اور اس میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ بہت ہیوی اماؤنٹس ہو رہی ہیں۔ 2018 میں ثاقب نثار صاحب نے لے لیا 100 موٹو نوٹس۔ اس وقت بشیر میمن صاحب تھے ڈی جی ایف آئی اے، ایک جے آئی ٹی بنائی گئی، اس جے آئی ٹی نے جو اپنی سفارشات مرتب کی اس میں یہ پتہ چلا کہ اومنی گروپ، جس میں وہ عبد الغنی مجید اور دیگر ملزمان تھے، وہ شریک پائے گئے، ملک ریاض صاحب اس میں شریک ملزم تھے، آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ اس میں مرکزی ملزم تھے۔ جب یہ کیس وہاں پہ چلا اس کے بعد جے آئی ٹی نے سفارشات بھیجی، یہ کیس احتساب عدالتوں کو منتقل ہوئے، وہاں پر ٹرائل شروع ہو گیا۔ دیگر ملزمان کے ٹرائل بھی متعدد موقعوں پر چلتا رہا، مگر کیا ہوا کہ ملک ریاض صاحب براہ راست اس میں ان کا نام نہیں ہے، ان کے غالباً زین ملک صاحب کا اس میں نام آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ نیب سے پلی بارگین کر لی، اور پلی بارگین میں بیریا ٹاؤن کی کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ وہاں پر گروی رکھوا دی، لیکن بعد میں انہوں نے وہ پلی بارگین جو ہے اس سے مکر گئے اور کہا کہ یہ پلی بارگین جو ہے یہ مجھ سے دباؤ میں کی گئی تھی۔ اب یہ موجودہ عمران خان کی حکومت 9 اپریل 2022 کو ختم ہوتی ہے تو پھر ایک نیب ترامیم ہوتی ہیں، اور نیب ترامیم میں انہوں نے اپنی مرضی کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیب ترامیم میں ایک ترمیم یہ کر دی، قانون بنا دیا کہ کسی بھی سطح پر کوئی پلی بارگین کرنے والا جو شخص ہے وہ آ کر یہ کہے کہ یہ دباؤ کے تحت میں نے پلی بارگین کی ہے تو وہ ختم تصور ہوگی، یعنی انہوں نے خود کو فائدہ دینا تھا، تب وہ فائدہ ملک ریاض صاحب کو بھی پہنچ رہا ہے جس کی وہ پلی لے رہے ہیں۔ اب پہنچتا ہے براہ راست نہیں پہنچتا، وہ تو بظاہر صورتحال مختلف لگ رہی ہے اور ان کے لیے مشکل بھی لگ رہی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ بیریا ٹاؤن کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ جو زین ملک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ معاملہ احتساب عدالتوں میں ہے، اور جب تک معاملہ احتساب عدالتوں میں ہے قانون کہتا ہے کہ جب پلی بارگین سے شخص مکر گیا
تو معاملہ انیشیل سٹیج پر یعنی کہ صفر پہ ہو گیا, دوبارہ ٹرائل ہوگا. اب انہوں نے احتساب عدالت اور نیب کو اس حوالے سے درخواست دے دی ہے, اور سپریم کورٹ میں وہ اس لیے گئے تھے کہ جی سرفراز ڈوگر صاحب کا جو فیصلہ تھا, اچھا سرفراز ڈوگر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نیب کی جائیدادوں کی نیلامی کے حوالے سے فیصلہ دیا, وہ فیصلہ ایک روز پہلے ٹی وی چینلز پر رپورٹ ہو چکا تھا, ڈیفنس بیٹ کور کرنے والے صحافی رپورٹ کر چکے تھے ذرائع سے, اور اگلے دن سرفراز ڈوگر صاحب نے وہی فیصلہ دیا. اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں. جو 8 اگست ہے اس کی جو رات ہوتی ہے, رات وہ 11 یا 12 بجے کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. گزشتہ روز سماعت ہوتی ہے. جسٹس نعیم اختر اخوان نیب کی جلد بازی اور بیریا ٹاؤن کے حق میں کچھ آبزرویشنز دیتے ہیں, مگر یہ مقدمہ اب 13 اگست تک شفٹ ہو گیا ہے. 13 اگست کو اس کی ہونی ہے سماعت, اور سماعت کریں گے جناب یحییٰ آفریدی, ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہوگا. اور جس طرح سرفراز ڈوگر صاحب نے فیصلہ دیا, یحییٰ آفریدی صاحب بھی وہی فیصلہ دیں گے, کیونکہ اس وقت نظام چاہتا ہے ملک ریاض کو آرم ٹوسٹ کرنا. تو جب یہ معاملہ ملک ریاض کا ہے تو پھر میں آصف علی زرداری صاحب کو اس میں کیسے کر رہا ہوں؟ تو جناب اسی ریفرنس میں آصف علی زرداری صاحب مرکزی ملزم ہیں. تو جب نیب ترمیم کی گئی تھی تو اس میں ایک ترمیم یہ بھی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو احتساب عدالتوں میں چلنے والے وہ ریفرنسز تھے, وہ کراچی کی بینکنگ کورٹ میں شفٹ ہو گئے تھے. یعنی سندھ میں ان کی حکومت ہے, سندھ میں ہی ان کے مقدمے شفٹ ہو گئے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنے مقدمات کا سامنا سندھ میں کریں گے, فریال تالپور صاحبہ بھی کریں گی, اور دیگر ملزمان جو ہیں وہ بھی کریں گے. اور اس میں نیب میں متعدد مرتبہ پلی بارگینز ہوتی رہی ہیں, یعنی کہ غالباً عبد المجید غنی اور وہ جو عبد المجید گروپ تھا انہوں نے بھی پلی بارگین کی تھی, ان لوگوں نے بھی کی تھی, ملک ریاض اینڈ فیملی نے بھی. اب معاملہ بینکنگ کورٹ میں ہے, لیکن پھر یہ معاملہ چلتا رہا. آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوئے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں ضمانت دی. لیکن آصف علی زرداری صاحب کا آرم ٹوسٹنگ اس لیے کی جا رہی ہے, ان کے لیے مشکلات اس لیے ہیں کہ وہ اس وقت ہیں صدر پاکستان. عدالت نے انہیں صدر پاکستان ہونے کے ناطے ایک استثناء دیا, صدارتی استثناء, اور اس کی وجہ سے ان کے ٹرائل جو ہیں وہ رک چکے ہیں. لیکن اگر اس مقدمے کی دوبارہ سماعت ہوتی ہے, یہ مقدمہ کھولا جاتا ہے, احتساب عدالتوں میں دوبارہ کھلتا ہے, تو عمران خان تو نہیں پھنستے, آصف علی زرداری صاحب پھنستے ہیں. کیوں؟ اگر صرف ملک ریاض کے اوپر کارروائی کرنی ہوتی تو متعدد مقدمات ہیں. جس طرح سے بیریا ٹاؤن نے لینڈ ایکوائر کی, ذرا آپ جائیے ماضی میں 2012-13 میں افتخار چودھری اس وقت ہوتے تھے جناب چیف جسٹس پاکستان, انہوں نے انکوائری کرائی کہ یہ جو لینڈ ایکوائر کیسے کی جاتی ہے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. اچھا, یہاں پر بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کا ہمیشہ سے کنسورشیم رہا ہے, یعنی جہاں بیریا ٹاؤن ہوگی پیرالل ڈی ایچ اے ہوگی. بیریا ٹاؤن نے ہی ڈی ایچ اے کو ایک قسم کا اسٹیبلش کیا. دونوں کا زمین حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی تھا, اور یہ ایک رپورٹ سے ثابت شدہ ہے. جو افتخار چودھری صاحب اس وقت ان کے بھی پر جلتے تھے, انہوں نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی, مگر یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ غریبوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی گئیں, ان کو اغوا کر کے بٹھایا گیا, ان سے زبردستی انگوٹھے لگوائے گئے, دستخط کروائے گئے, زمینوں پر قبضہ کیا گیا, سرکاری زمینیں جو ہیں وہ کوڑوں کے دام دی گئیں. تو یہ تو ایک پوری کہانی ہے, اور اس حوالے سے متعدد ماضی کی ویژولز بھی سامنے آتے ہیں جو آج کل بھی مختلف لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں, اور وہ ملک ریاض صاحب کو گرل کر رہے ہیں کہ آپ نے تو زمین ایسے حاصل کی تھی, اور اب آپ نے جو غریبوں سے زمین حاصل کی تھی آپ کو بد دعائیں لگیں, اور یہ سارا معاملہ آپ کے خلاف کھل رہا ہے. لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف معاملہ عمران خان والے ملک ریاض کی ضد ہوتا تو ملک ریاض کے خلاف ایسے مقدمے کے اوپر کارروائی کی جاتی. ایک کلاسک مقدمے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بیریا ٹاؤن کراچی, ہوا یہ کہ سندھ بورڈ ریونیو نے زمین منتقل کی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ساری زمین اونے پونے دانوں بیریا ٹاؤن کراچی کو دی, اور ایک پورا امپائر کھڑا کیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اس زمین کی وہ جو منتقلی ہے اس کو غیر قانونی اور سازش جزا قرار دیتی ہے, اور بدلے میں ملک ریاض کے اوپر 460 ارب روپے کا ہرجانہ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے 460 ارب روپے دینے ہیں. اور اس میں سپریم کورٹ ایک فارمولہ طے کرتا ہے کہ 25 ارب روپے ایڈوانس پیمنٹ ہوگی, وہ انہوں نے پے کی, اور باقی قسطوں میں ہوگی. اور جب 2 قسطیں بیریا ٹاؤن نہیں دے گا تو یہ جو ایک قسم کا تصفیہ ہے جو سپریم کورٹ نے جرمانہ لگایا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد بیریا ٹاؤن کے اوپر, ملک ریاض کے اوپر, ایم ڈی اے کے اوپر, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, سندھ بورڈ ریونیو اور اس زمین میں لینے دینے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی ہوگی, نیب ریفرنسز بھی بنیں گے, اور ملک ریاض صاحب کے خلاف مشکلات بھی ہوں گی, اور بیریا ٹاؤن کراچی کی زمین بھی ضبط ہوگی. تو اگر آپ نے ملک ریاض کے خلاف, صرف ملک ریاض کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور عمران خان والے معاملے پہ کرنی ہے, تو پھر آپ 460 ارب روپے والے معاملے پہ کریں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تک موجود ہے. بیریا ٹاؤن اس فیصلے کے مطابق اس فیصلے کی توہین ہو چکی ہے, فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. ابھی تک صرف 65 ارب روپے ادائیگی کی گئی ہے, یعنی 100 میں سے 14% ادائیگی کی گئی ہے, 86% ادائیگی نہیں کی گئی, اور وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے, اور بیریا ٹاؤن ادائیگیاں نہیں کر رہا. لیکن اس مقدمے کو چنا گیا ہے اس موقع پر جس میں
مرکزی ملزم آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ ہیں. تو وہ جو خواجہ آصف سے بات شروع ہوئی تھی، اب اس میں کس حد تک حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا یہ نظام جو ہے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرے گا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پروٹیکٹ کرے گی حکومت کو، حکومت ان کو پروٹیکٹ کرے گی. دونوں کا اس وقت حریف جو ہے وہ ایک عمران خان ہے، تو ایک کولائڈنگ فورس ہے، ان کو ایک غیر فطری طور پر جوڑے ہوئے ہیں، انٹرسٹ سب کے سیم ہیں. لیکن یہ آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ کیوں کھلنے جا رہا ہے؟ یہ تو ایک وہ چیز ہے جو عدالت سے ثابت شدہ ہے. 13 جنوری کو جس طرح سے یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک سٹائل ہے، وہ مقدمہ دوبارہ نیب کو بھیج دیں گے، نیب ہی جانے احتساب عدالتوں میں جاؤ، یا پھر وہ کہیں کہ 2 سے 3 مہینے میں، وہ اکثر ڈیڈ لائن دیتے ہیں نا. 9 مئی کی بھی انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرو. وہ کہتے ہیں کہ 3-4 مہینے میں اس مقدمے کا ہی فیصلہ کرو. دین واٹ نیکسٹ؟ ایوان صدر میں تو مچ گئی ہلچل. اور پھر دیکھیے یہ جو بیریا ٹاؤن کے معاملے پر، بیریا ٹاؤن جب ملک ریاض صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے، ریاست پروٹیکٹ کر رہی تھی، اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومت وقت سب لوگ پروٹیکٹ کر رہے تھے. ملک ریاض کافی طاقتور تھے، ریٹائرڈ جرنیلز اور ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو ہائر کرتے تھے، اپنا ملازم رکھتے تھے، میڈیا کو ان کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. تو پھر اب جو پہلے غیر قانونی طور پر ایک بہت بڑا مافیا کھڑا ہوا، آپ نے کھڑا ہونے دیا، اب آپ اس کو ختم کر کے ایک اور مافیا کو وہ زمین بیچ رہے ہیں، یعنی ایک فرنٹ مین سے لے کر دوسرے فرنٹ مین کو دے رہے ہیں. یعنی یہ بھی ایک کچھ اطلاعات ہیں کہ جو ڈی ایچ اے ہے وہ بیریا ٹاؤن کو ایکوائر کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا معاملہ چل رہا ہے. لیکن ملک ریاض کے سارے معاملے سے کیا لینا دینا؟ وہ تو اپنا سارا بزنس ہی دبئی شفٹ کر چکا ہے. دبئی میں وہ جو ایک بیریا ٹاؤن یا کوئی بھی ایک نامی سوسائٹی شروع کر رہا ہے، سارے اوورسیز وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں. اس سے براہ راست نقصان ڈی ایچ اے کو بھی ہو رہا ہے، مفادات، پیسہ، اس سارے معاملے کا ہے. لیکن اس میں 27ویں آئینی ترمیم کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے، میں ابھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سے 26ویں ترمیم وہ بروٹ میجورٹی کے ذریعے عدلیہ پر حملہ آور ہوئے تھے، وہ 27ویں آئینی ترمیم بھی پاس کروائیں گے. اس میں NFC ایوارڈ ہے، اس میں 18ویں آئینی ترمیم ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بھٹو کی شہادت کے بعد جو کریڈٹ لیتی رہی ہے نا، بیوی شہید ہوئیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی. اس کے بعد یہ 18ویں آئینی ترمیم بیچتی رہی ہے. اگر یہ 18ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے انڈو، جو کہ اس وقت ضروری ہے، موجودہ جو طاقتور ہیں ان کی جو خواہشات ہیں، جس طرح سے وہ سسٹم کو آگے چلانا چاہتے ہیں، SIFC کا معاملہ ہے. اسی طرح سے محمد مالک صاحب کی وہ خبر کہ 2000 ارب کرپشن، 500 ارب روپے کی ریکوری، تو اس میں جو 18ویں آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انڈو کروانا، اور اسی سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک ملاقات بھی وزیر اعظم صاحب سے ہوئی ہے. تو یہ اب برحال سارا معاملہ ہے. دیکھتے ہیں معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم اور اس موجودہ صورتحال پر معاملات جو ہیں وہ کیا حد تک بڑھ جائیں گے کہ سیم پیج پھٹ جائے گا. اس پر ایک اور مفصل انداز میں ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.